Bismillahirrahmanirrahim। आज हम मौजूद हैं स्किन डेंटोलॉजी क्लिनिक पे और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेरा मेमन साहिबा। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट और शी इज़ अ फैकल्टी मेंबर ऑफ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत? मैम, आपकी जर्नी का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग टू एज अ डर्माटोलॉजिस्ट। आपने पहले तो मेरा तारुफ बहुत अच्छे से करवा लिया, मैं भी अपना तारुफ करा दूँ। मैं डॉक्टर हेरा शफकत मेमन हूँ और मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ, एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ और मेरा क्लिनिक सदर में भी है और मैं हाशिम मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, स्कूलिंग मेरी पैदाइश मेरी हैदराबाद की है। उसके बाद प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से तालीम हासिल की। मुझे शौक़ था डॉक्टर बनने का, तो एंट्री टेस्ट में अपेयर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी हो गया और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद जब हाउस जॉब की बारी आई तो जिना हॉस्पिटल कराची से मैंने अपनी 1 ईयर की हाउस जॉब कंप्लीट की। उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर ही मैंने अपना फ़ेलोशिप का एग्ज़ाम दिया, FCPS पार्ट 1 का। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ। अल्लाह ताला की मुझ पे ये बहुत मेहरबानी रही है और मेरे पेरेंट्स की बहुत दुआएं रही हैं कि मेरा हर एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकला है और इस तरह 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने FCPS पार्ट 2 दिया और डर्मेटोलॉजी में पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की फ़र्स्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बनी जिसने फ़ेलोशिप का एग्ज़ाम क्लियर किया था कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से। During MBBS and during specializations, what are the hurdles expected during that period of time? So देखिए, आई बिलीव दैट इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है, आपकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो हर वुमेन जो है वो हर्डल्स को फेस कर सकती है। लेकिन नो डाउट हर्डल्स आते हैं बीच में। सबसे बड़ा जो हर्डल मैंने फेस किया था दैट वाज ड्यूरिंग माय रेजिडेंसी, ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, क्योंकि आई गॉट मैरिड और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, तो अब बच्चों के साथ पढ़ाई करना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे माय पेरेंट्स सपोर्ट, माय हस्बैंड सपोर्ट, मेरे इन लॉज की सपोर्ट वाज वेरी क्रूशल। अगर वो उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती जहाँ मैं आपको नज़र आ रही हूँ। डर्माटोलॉजी आपने क्यों चूज की? हाँ, rather than other fields? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब हम FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो मेडिसिन में होती है। फिर 2 साल के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी सब स्पेशलिटी में जाएंगे। शुरू में बहुत जोश और बलबला होता है तो हम सोचते हैं हम ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड्स में जाएंगे जैसे कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लेकिन मेरी नेचर थोड़ी सी माइल्ड टाइप की रही है, थोड़ी सी तो मुझे था कि मैं किसी ऐसी फील्ड में जाऊं जो कि थोड़ी सी रिलैक्स हो, जिसमें नाइट ड्यूटीज़ ना हो इतनी। तो फिर मैंने डर्मेटोलॉजी ये सोच कर चूज़ किया, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से क्योंकि डर्मेटोलॉजी की बहुत डिमांड है अभी। और उस वक्त मैंने ये भी देखा कि औरतों में जो बीमारियां स्किन की होती हैं उनको दिखाना, मर्द डॉक्टर को दिखाना मेल डॉक्टर को बड़ा मुश्किल होता है। वो उनसे प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं कर सकती, एक्सपोज नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तो एक फ़ीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड हो उसकी बहुत कमी थी हैदराबाद शहर में। तो ये सोचकर मैंने अपनी जर्नी डर्मेटोलॉजी में स्टार्ट की। डर्मा का स्कोप एंड लिमिटेशंस, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा क्योंकि ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं और हम भी सुनना चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन डर्मेटोलॉजी का स्कोप तो बहुत है क्योंकि स्किन की बीमारी हर मौसम में पेशेंट्स को रहती है। जहाँ तक इसकी लिमिटेशंस का सवाल है तो अभी हमारे पास हैदराबाद में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा रश होने की वजह से प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ली जाती। और दूसरा ये कि हमारे जो फिजिशियंस हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हम ही डर्मा का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें, जिसके चक्कर में मिस ट्रीट हो जाता है पेशेंट। फिर जब वो हमारे पास स्पेशलिस्ट के पास आ रहा होता है तो बीमारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी वो इस स्टेज पे पहुंच जाती है कि हम भी परेशान होते हैं इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। जी, एक्चुअली दूसरी ये बात मुझे पूछनी थी कि डर्माटोलॉजी की जो डिजीज़ हैं वो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है? डर्माटोलॉजी की जुरिस्डिक्शंस में कम्युनिकेबल डिजीज़। देखिए, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि बहुत हॉट है, ह्यूमिड है, क्लाइमेट हमारा मोस्टली समर मंथ्स रहते हैं, विंटर बहुत कम आता है। तो हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस, जिसको आम लैंग्वेज में हम रिंगवर्म कहते हैं, वो बहुत कॉमन है
اور وہ بہت ایزیلی کمیونیکیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بیماری ہے خارش کی اسکیبیز، وہ بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہے فیملی ممبرس میں. تو یہ دو بیماریاں ہمارے پاس او پی ڈی میں سب سے ہائیسٹ نمبرز میں آ رہی ہوتی ہیں. And that is also caused by climate change. کیونکہ یہ ایسے انفیکشنز ہیں جو کہ اوور کراؤڈنگ اور ہیومڈ انوائرمنٹ میں بڑھتے ہیں. تو یہی ہے کہ اب ہمارے پاس جب گرم کلائمیٹ ہے تو ہیومیڈیٹی رہتی ہے، پسینہ آتا ہے، اس میں زیادہ بڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے پہلا علاج جو ہوتا ہے وہ جی پیز کے پاس ہوتا ہے، جو کہ اسٹیرائڈس دیتے ہیں ہر چیز میں. ان کو لگتا ہے بیٹنوویٹ اور ڈموویٹ ہر چیز کا علاج ہے. تو اب فنگل انفیکشنز میں بہت ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ غلط علاج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ فنگس رسپونڈ نہیں کرتا ٹو فرسٹ لائن ایجنٹس. اب ہمیں کمبینیشن ٹریٹمنٹس دینی پڑتی ہیں تاکہ پیشنٹ ٹھیک ہو. میم ایک عام طور پہ جو ایک ڈیزیز سنائی جاتی ہے کہ ایک سوریسس ہوتی ہے اور دوسرا ایک ایستھیٹک ڈیزیز تو نہیں کہا جائے، اٹس اے پرابلم، میلاسما. تو ان دونوں میں سے کمپیریٹیولی کون سی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ؟ دیکھیں سوریاسس جس کو عام زبان میں ہم چمبل کی بیماری کہتے ہیں وہ اتنی کامن نہیں ہے، یعنی کہ ایک او پی ڈی میں آپ کو 1 سے 2 پیشنٹ نظر آتے ہیں. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ سوریاسس از اے لائف لانگ ڈیزیز. یہ ڈائبٹیز کی طرح یہ ختم نہیں ہوتی. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن بالکل جڑ سے نہیں جاتی. میلاسما جو ہے جھائیاں، یہ ہماری فیمیل پاپولیشن میں سب سے زیادہ کامن ہے. کیوں کامن ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ چائلڈ برتھ کے وقت ہارمونل پرابلمس کی وجہ سے ہوتی ہے اور آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے پاس خواتین کی نگہداشت کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا، ان کی پریگننسی میں اتنا اچھا اینٹی نیٹل کیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کافی پریگننٹ خواتین کا کم رہتا ہے. دوسرا ہمارے پاس اسٹیرائڈ کریمز چہرے پہ لگانے کا، فارمولا کریمز لگانے کا بہت ہی برا رواج ہے. ہمارے پاس ایک گورے رنگ کا کمپلیکس ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے رنگ ہمارا سفید ہو جائے، حالانکہ صاف جلد چاہے کسی بھی رنگت کی ہو، اگر اس پہ دانے نہیں ہیں، نشان نہیں ہیں، تو وہ زیادہ خوبصورت دکھتی ہے. تو فارمولا کریم لگا کے بھی جھائیاں جو ہیں وہ ہماری خواتین میں بہت عام ہو گئی ہیں. اور اس کو ٹریٹ کرنا مشکل اس لیے ہے کہ یہ مینٹیننس ٹریٹمنٹ مانگتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے 2-3 مہینے کی ٹریٹمنٹ دی پھر جھائیاں کبھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوں گی. اس کو کانسٹنٹلی مینٹیننس ٹریٹمنٹ میں ان پیشنٹس کو رہنا پڑتا ہے تاکہ جھائیاں پھر ان کی دوبارہ نہ ہوں. آج کل آپ کے پاس کون سے زیادہ پیشنٹس آتے ہیں؟ ٹاکنگ اباؤٹ او پی ڈی آف لمس اور ایز ویل ایز صدر. تو آج کل زیادہ تر کون سی بیماریاں آپ کو اسکن میں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں آج کل جتنی گرمی کا موسم ہے تو اس میں فنگل انفیکشنز بہت کامن ہیں، اسکیبیز کامن ہے. اس کے علاوہ گرمی دانے بہت پیشنٹس کو ہیں. گرمی دانوں کے ساتھ انفیکشنز بھی بہت کامن ہیں کیونکہ خارش ہوتی ہے، پسینے میں بیکٹیریا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھنسی والے دانے ہونا بھی آج کل یہ 3 بیماریاں کامنسٹ چل رہی ہیں او پی ڈی میں. میم آپ یہاں بھی ایک اپنی کلینک چلا رہے ہیں، حاشی میں بھی، یہاں آپ کون کون سے پروسیجرس عام طور پہ کرتے ہیں؟ جو انویزیبل پروسیجرس بھی ہوتے ہیں اور کچھ سرجیکل پروسیجرس بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے مائکرو نیڈلنگس، ٹی آر پی، سم تھنگ ایلس. ہاں آج کل دیکھیں ورلڈ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کام نہیں چلتا. لوگ ریپڈ رزلٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جلدی ہم ٹھیک ہوں، اور ایک بہتر علاج موجود ہے تو کیوں نہ ہو. تو ڈرمیٹالوجی کے ساتھ ساتھ ایستھیٹک بھی ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے. تو ہمارا یہ جو سینٹر ہے اسکن ڈینٹالوجی، یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس ڈائیوڈ لیزر ہے، سپرانو فار لیزر ہیئر ریموول. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ پی آر پی وتھ مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں فیس کی اسکن ریجوینیشن کے لیے. ایکنی کے بعد جو گھڑے بن جاتے ہیں چہرے پہ، ایکنی اسکارز، ان کے لیے. اس کے علاوہ ہم پی آر پی ہیئر بھی کرتے ہیں، ایکزوزوم فار ہیئر بھی کرتے ہیں جن کو بہت کم وقت میں ہیئر فال ہو رہی ہے، یا جن مرد حضرات کو ابھی انیشل فیزز میں اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہو رہا ہے، جو کہ موروثی ایک جو ہیئر لاس ہوتا ہے مردوں میں، تو ان کے بھی انیشل فیزز میں یہ ٹریٹمنٹس بہت افیکٹو ہوتی ہیں. یہ سب ہم یہاں پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو فریکوینسی مائکرو نیڈلنگ، ہائیڈرا فیشیل، سب کی فیسلٹی ہمارے پاس یہاں موجود ہے. میم آپ کے ریسرچ پبلیکیشنس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اس کیریئر کے دوران جو ایک جنرل ریسرچ ہے وہ کون سی آپ کی پبلشڈ ہیں، اور ڈرماٹولوجی کے ریلیٹڈ وہ آپ کی کون سی ریسرچز پبلش؟
میری 10 ریسرچ پبلیکیشنز ہیں اب تک ڈفرینٹ نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں. زیادہ میری جو ریسرچ ہے وہ ڈرمیٹولوجی کی ان ڈیزیزز پہ رہتی ہے جو کہ ہمارے پاس کامنلی پریزنٹ کرتی ہیں, جن میں میری پہلا ریسرچ پیپر جو تھا وہ ویٹیلیگو کے اوپر تھا. ویٹیلیگو جس کو ہم برڈس کا مرض بھی کہتے ہیں, جس میں رنگ چلا جاتا ہے اسکن سے. یہ بہت کامنسٹ اور بہت پریشان کن ایک ڈیزیز او پی ڈی میں آتی تھی. اس کا کچھ ریلیشن جو ہے وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کے ساتھ ہوتا ہے, اس پہ میں نے ریسرچ کی تھی. اس کے علاوہ لیشمینیاسس پہ, فنگل انفیکشنز پہ, پیڈیکیلوسس کیپیٹس یعنی کہ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں ان پہ میرے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز ہیں. اور لیٹسٹ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے میرے ریسرچ پیپرز جھائیوں کی ٹریٹمنٹ پہ ہے کہ ان کو مائکرو نیڈلنگ سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں, کتنا افیکٹو ہے, یا ان کو ٹاپیکل تھیراپی سے کتنا افیکٹولی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میم آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کی بڑی اپریسیشن سنی ہے پیشنٹس کے تھرو, تو میں یہ ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ڈرماٹولوجی کی جورسڈکشن میں وہ کون سی ایستھیٹک پروسیجر ہوں یا ایز ویل ایز اور کوئی ڈیزیز ہو جو کہ یعنی کہ جیسے کہا جائے کہ دس از دا میڈیکل آف ڈرماٹولوجی, تو ایسے کون سے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں؟ دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ ینگ ایج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں اپنی اسکن کے بارے میں, اور ان کے پیرنٹس بھی ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایکنی بہت کامن ہے, کیل مہاسے ہونا, اور ان کو سٹارٹ میں سیریسلی نہیں لیا جاتا, اور سب سمجھتے ہیں جوانی کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو ان کو گھڑے پڑ جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ گھڑے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے, بھریں گے نہیں. تو ہمارے پاس مائکرو نیڈلنگ وتھ PRP اور RF مائکرو نیڈلنگ کا بہت اچھا آپشن موجود ہے, جس سے یہ گھڑے 70% تک بہتر ہو جاتے ہیں, اسکن کی اپیرنس 70% تک بہتر ہو جاتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہمارا چہرہ از اوور فرسٹ انٹروڈکشن ٹو دا ورلڈ. ہمیں سب سے پہلے ہمارا چہرہ دیکھ کے ہی لوگ جج کرتے ہیں. تو جب ہمارا چہرہ خوبصورت ہوگا, اچھا ہوگا, پریزنٹیبل ہوگا, تو ہمارا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوگا. تو اس حساب سے یہ ٹریٹمنٹ مجھے بہت اس کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں, پیشنٹ بہت خوش ہوتا ہے. میم وہ جو اسٹوڈنٹس, وہ جو اسپیرنٹ جو MBBS میں ہی اسٹڈی کر رہے ہیں یا فائنل ایئر میں یا فورتھ ایئر میں, اور وہ ڈرماٹولوجی میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کی سجیشنس کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں ان کو یہ سمجھانا چاہوں گی دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. آج کل میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ MBBS یا BDS کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک ایستھیٹک کلینک کھول لیں گے, ہم 1-2 ہفتے کا کورس کر لیں گے تو ہم اچھے سے ایک ایستھیٹک فزیشین بن جائیں گے. ہم پروسیجر ایسے ہو بھی رہا ہے, لیکن یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پیشنٹس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. پیشنٹس کے لیے کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ کو پراپر نالج نہیں ہوگی کہ کیونکہ ہر پروسیجر میں کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. اگر آپ کو ان کو ڈیل کرنا نہیں آئے گا تو آپ کا پیشنٹ خراب ہوگا, اور چہرے جیسی چیز کسی کی خراب کرنا کسی بھی طور پہ میں نہیں سمجھتی کہ ایتھیکلی کریکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اچھے سے اپنا ایک 5 سال کا ٹریننگ کورس کرتے ہیں تو آپ اپنی ہر طریقے کی ٹریٹمنٹ میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اپنے پیشنٹ کو اچھا سجیسٹ کر سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو شارٹ کٹس اور یہ 1-2 ہفتے کے کورس کے چکر میں نہ پڑیں. آج کل PMDC نے بھی ایک رول پاس کیا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس آپ نے ایک اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام کے تھرو ٹریننگ لی ہے, آپ ایستھیٹکس کو پریکٹس نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کا اسکن میں آنے کا ارادہ ہے تو باقاعدہ آپ FCPS کریں, MCPS کریں, یا ڈپلوما ان ڈرمیٹولوجی کریں. اگر آپ زیادہ عرصے نہیں, کم از کم 2 سال کا اسٹرکچر ٹریننگ کورس کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ڈرمیٹولوجسٹ بن سکیں. میم پیشنٹ کے لیے آپ کی سجیشنس کیا ہوں گی جو دوسرے ڈاکٹرس کے پاس چلے جاتے ہیں اور پرابلم ان کو ایستھیٹک یا ڈرما کا ہوتا ہے, تو یعنی کہ کسی جنرل فزیشین کے پاس چلے گئے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے رادر دین ڈرماٹولوجسٹ؟ دیکھیں یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میں آپ کی توسط سے اپنے آڈینس کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ کو اسکن کی بیماری ہے تو پہلے آپ کسی سرٹیفائڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیں. کیونکہ اگر آپ کسی GP کے پاس جا کے ایک اسٹیرائڈ ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں, کریمیں لگانے کے لیے لے لیتے ہیں, تو آپ کی قوت مدافعت پہلے سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور آپ کو جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں 2-3 ڈاکٹرس کے پاس ہوتے ہوئے, تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ کا ایک ٹریٹمنٹ پلان بنانا. تو اگر آپ پہلے اسپیشلسٹ کے پاس آ جائیں گے تو آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے, آپ کی بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے گی.
اس کے علاوہ آپ کی توسط سے ایک اور پبلک اویئرنیس میسیج میں شیئر کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، کہ براہ کرم فارمولا کریمز کا استعمال نہ کریں. ان کریمز میں مرکیوری ہوتا ہے، اسٹیرائڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کی اسکن کو بالکل پتلا کر دے گا. آپ کی خون کی نالیاں دکھنے لگیں گی، چہرے پہ بال نکل آئیں گے، دانے نکل آئیں گے اور ڈارک نشان بن جائیں گے جھائیوں کی صورت میں. اگر آپ کو اپنے رنگ صاف کرنے کی کوئی ٹریٹمنٹ لینی بھی ہے تو آپ وہ بھی ایک ڈرمیٹولوجسٹ سے لے سکتے ہیں. ہم آپ کو مستند دوائیں دیں گے جس سے آپ کا رنگ بہتر ہو جائے گا، اسکن میں گلو آ جائے گی. جزاک اللہ، ویری تھینک یو ٹو یو میم ڈاکٹر ایراز صاحبہ. تھینک یو.